बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम। उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रक़ाब। कहानी सुइयां। कहानीकार इंतजार हुसैन। चुपचाप उदास उदास घूमना शुरू करती तो मुस्तकिल घूमती रहती, बैठ जाती तो बस बैठी ही रहती। देव ने उससे पूछा कि ऐ गुलशन खूबी, तू क्यों उदास है? तब वो रोई और बोली कि अकेले में मुझे खफकान होता है। और देव ने ये सुनकर उस पर तरस खाया और चाबियों का एक गुच्छा निकाल ये कह उसके हवाले किया, बीबी इस किले में 7 कोठरियां हैं, हर कोठरी की चाबी इस गुच्छे में है। तू 6 कोठरियों को खोलना और जी बहलाना, 7वीं कोठरी मत खोलना कि तू उसे खोलेगी तो अपने सर खराबी लाएगी। देव जब सुबहदम रुखसत हुआ तो वो चाबियों का गुच्छा संभाल खुश खुश कोठरियों की समत गई। जिस कोठरी को खोला उसमें एक नया आलम नजर आया। किसी में इतने हीरे जवाहरात भरे थे कि आंखों में चकाचौंध आती थी, किसी में जर्क बर्क पोशाकें सजी थीं कि उसने हर पोशाक पहनकर देखी और अपने तईं चंदे आफताब चंदे माहताब पाया। किसी में बाग बगीचों की बहार थी, फूल महकते थे, परिंदे चहकते थे। यूं हर कोठरी में उसने एक नया आलम देखा और मसरूर हुई। देव रोज सुबहदम रुखसत हो जाता, रोज वो चाबियों का गुच्छा लेकर कोठरियों की सिमत जाती, एक एक कोठरी को खोलती, नित नए मंजर देखती और बाग बाग होती। एक रोज उसके जी में आई कि 7वीं कोठरी को भी खोले, मगर फिर उसे देव की हिदायत याद आ गई और वो उधर जाते जाते रुक गई। फिर यूं हुआ कि रोज वो 6 कोठरियां खोलती, जब उनकी सैर कर चुकती तो उसे 7वीं कोठरी का ख्याल आता, मगर साथ ही उसे देव की हिदायत का ख्याल आ जाता और वो 7वीं कोठरी खोलने को रफा दफा कर देती। कभी कभी उसके कदम वाकई उस तरफ उठ जाते, मगर फिर जाते जाते उसे देव का ख्याल आता और वो पलट पड़ती। फिर ऐसा हुआ कि पहली कोठरी खोलने के बाद उसे 7वीं कोठरी का ख्याल आ जाता। वो कोठरियां खोलती जाती, नए नए मंजर देखती जाती, मगर 7वीं कोठरी उसके तसव्वुर में मंडलाती रहती और ये नए नए मंजर उसे फीके फीके लगते, मगर देव ने उसे ये कोठरी खोलने से मना किया था। सो उस मुमानयत के बाइस वो उसे खोलते डरती थी और मुमानात के बाइस वो उसकी तरफ खींचती थी। ममनुआ शय हमें डराती भी है और हमें खींचती भी है। डर और कशिश के दरमियान लटकी शहजादी रोज एक बेजारी के एहसास के साथ 6 कोठरियां खोलती और 7वीं कोठरी के ख्याल में गलता रहती। 7वीं कोठरी के ख्याल ने 6 कोठरियों के रंगारंग मंजरों को बेरंग कर दिया था, जैसे इन मंजरों के मायने कुछ ना हो, जैसे इन मंजरों के मायने 7वीं कोठरी के अंदर बंद हो और 7वीं कोठरी की चाबी उसके पास थी और उसे खोलना उसके इख्तियार में था। और चाबियां तो सब कोठरियों की हमारे पास ही होती हैं और उन्हें खोलना हमारे इख्तियार में होता है, मगर ये कि हम उन्हें खोलते ही नहीं और हमारा इख्तियार हमारी मजबूरी बन जाता है। वो कोठरी के दरवाजे पर जा खड़ी होती और सोचती कोठरी को खोलूं या ना खोलूं। एक जी कहता कि कोठरी खोल और देख कि वो क्या रंग दिखाती है, दूसरा जी कहता कि क्यों मुफ्त में आफत मोल लेती है, और जिसे मना किया गया है वो करके क्यों मुसीबत में फंसती है। कोठरी को खोलूं
یا نہ کھولوں؟ روز یہ سوال اسے درپیش ہوتا۔ روز وہ ارتکاب اور اجتناب کی سرحد پر جا کھڑی ہوتی اور بغیر کوئی قطعی فیصلے کیے کوٹری کے پاس سے سرک آتی۔ اس نے فیصلہ نہیں کیا اور سوال اس کے ساتھ چپک گیا۔ ساتویں کوٹری سوال بن کر اسے پکارتی، وہ اس کی طرف کھینچتی اور اس سے دور بھاگتی، جیسے آدمی خرابی کی طرف کھینچتا ہے اور خرابی سے دور بھاگتا ہے۔ مگر اسے تو یوں لگتا تھا جیسے ساتویں کوٹری اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ وہ قلعے کے دور دراز گوشوں میں نکل جاتی، اپنی خوابگاہ میں چلی جاتی اور دروازہ اندر سے بند کر لیتی، پر اسے یوں لگتا کہ ساتویں کوٹری اس کے ساتھ اندر چلی آئی ہے، جیسے وہ اس کے اندر اتر گئی ہے اور کھلنے کا تقاضا کر رہی ہے۔ ساتویں کوٹری کو کھولوں یا نہ کھولوں، وہ چابی قفل میں اٹکاتی اور پھر جھجک جاتی۔ قفل کی چابی تو اس کے قبضے میں تھی اور کھولنا نہ کھولنا اس کے اختیار میں تھا، اور اختیار کا ہونا بھی کتنی بڑی مصیبت ہے اور مجبوری میں کتنا امن ہے۔ اور اس نے اس دن کو کوسا جب اس نے دیو سے تنہائی کی مجبوری کا شکوہ کیا تھا اور تنہا رہنے نہ رہنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے کچھ طے نہیں کیا تھا، مگر جب وہ پہلی کوٹری کی طرف چلی تو وہ ساتویں کوٹری کی طرف جا نکلی، اور جب اس نے دوسری کوٹری کی طرف قدم اٹھائے تو قدم ساتویں کوٹری کی طرف اٹھ گئے، اور چابی اس کے اختیار میں تھی اور قدم اس کے اختیار سے باہر تھے۔ سو وہ جب پہلی کوٹری کی طرف چلی تو اس نے اپنے آپ کو ساتویں کوٹری کے سامنے پایا، اور ساتویں کوٹری نے اسے یوں آ لیا جیسے اندھی خواہش آدمی کو آ لیتی ہے، اور اس نے قفل میں کنجی یوں ڈالی جیسے آدمی اپنے جذبے کے سامنے سپر ڈالتا ہے۔ اس نے کوٹری کھولی اور سخت مایوس ہوئی۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، ہاں ایک آدمی مردہ سا پڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ڈری اور الٹے پاؤں چلی، مگر پھر اسے کرید ہوئی کہ آخر یہ کون اجنبی ہے، یہاں کیسے اور کب پہنچا، کیا وہ واقعی مر گیا ہے؟ ان سوالوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اسے خیال ہوا کہ اس کا سانس دیکھا جائے کہ چل رہا ہے یا نہیں، مگر اس کے قریب جاتے جاتے وہ ٹھٹک گئی۔ اس سے قریب ہونے کی اسے ہمت نہیں ہوئی، مگر اسے یہ تجسس بھی تو تھا کہ وہ واقعی مر گیا ہے یا جیتا ہے۔ سو اس نے ڈرتے ڈرتے اس کے تلوے کو چھوا کہ کیا تلوا اس کا گرم ہے۔ اس نے تلوے پہ ہاتھ رکھا تو اس کی انگلیاں ایک سوئی پہ جا پڑی۔ اس نے آہستہ سے وہ سوئی نکالی اور سخت متعجب ہوئی کہ اس کے تلوے میں سوئی کیوں چبھی ہوئی ہے۔ اسی تعجب میں اس نے پورے تلوے کو ٹٹولا اور اس میں جا بجا سوئیاں چبھی ہوئی پائی۔ اسے اور تعجب ہوا۔ پھر وہ ہاتھ اوپر لے گئی اور ٹانگوں کو ٹٹولا، ٹانگوں میں بھی سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ اسے مزید تعجب ہوا اور جستجو ہوئی کہ سارے بدن کو دیکھوں۔ اس نے سارے بدن کو دیکھا، ایک ایک حصے کو چھوا، سارا بدن سوئیوں سے بیندا تھا۔ اس تجسس اور حیرانی میں شہزادی کا خوف خود بخود جاتا رہا۔ اسے اس مردہ شخص سے ہمدردی سی ہو گئی۔ بس وہ وہیں اس کے پیروں میں بیٹھ گئی اور اس کے تلووں سے سوئیاں چننے لگی۔ وہ تو صرف تلووں کی سوئیاں نکالنے بیٹھی تھی، مگر پھر وہ سوئیاں نکالنے میں ایسی محو ہوئی کہ سارے بدن کی سوئیاں نکالتی چلی گئی، اور بدن سے بیندھی سوئی کو نکالنا سخت نازک کام ہوتا ہے اور سخت اذیت دیتا ہے۔ اس کی پوریں چھل چھل گئیں، مگر اس کا جی بے طرح آیا ہوا تھا کہ بیٹھی رہو اور سوئیاں چنتی رہو۔ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو اذیت بھی دیتے ہیں اور لذت بھی دیتے ہیں۔ سوئیاں چنتے چنتے شہزادی نے سوچا کہ یہ اجنبی تو مر چکا ہے، وہ اس کے بدن سے سوئیاں نکال بھی ڈالے تو کیا حاصل ہوگا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ وہ یہ بے مقصد کام کیوں کر رہی ہے۔ اس نے سوچا، مگر اس کی انگلیاں اس طرح سوئیاں چنتی رہیں۔ عجیب بھید بھرا مشغلہ تھا کہ اسے اس کا کوئی حاصل بھی نظر نہیں آتا تھا،
اور پھر بھی وہ اس میں تن من سے غرق تھی۔ پھر سوئیاں چنتے چنتے شہزادی نے سوچا کہ آخر یہ اجنبی کون ہے، اور اسے اپنی انا سے سنی وہ کہانی یاد آ گئی کہ ایک شہزادہ ایک دیو کی قید میں تھا، اور شہزادہ ایک روز اپنے آپ سے بیزار ہو کر دکھ بھری آواز میں چیخا کہ میں اکیلا ہوں۔ تب دیو نے اس پر ترس کھایا اور تیر کمان یہ کہہ اس کے حوالے کی کہ دیکھ، اس قلعے میں 4 کھونٹ ہیں، 3 کھونٹ جا شکار کھیل اور جی بہلا، پر دیکھ چوتھے کھونٹ مت جائیے ہو کہ ادھر جائے گا تو اپنے سر بلا لائے گا۔ وہ شہزادہ وہ تینوں کھونٹ گیا، شکار کھیلا اور جی بہلایا۔ ایک روز اس پر سنک سوار ہوئی کہ چوتھے کھونٹ کی سیر کروں۔ اسے دیو کی ہدایت یاد آئی، مگر جی بری بلا ہے، جس بات کو منع کرو اسی پر ٹوٹ کر آتا ہے، اور دماغ کی اوبڑ کھابڑ چال ہے کہ جس رستے کو بند کرو اسی پر چلتا ہے، اور آنکھ کا عجب طور ہے کہ جو اوجھل ہے اس کو دیکھنے کی منتظر رہتی ہے۔ سو شہزادے نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چوتھے کھونٹ میں قدم رکھ دیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ حد نظر تک ہرا بھرا باغ پھیلا ہے، اور ایک ہرن کے مانند عورت کے حسین ہے کو لیلیں کرتا پھرتا ہے۔ شہزادہ چلہ میں تیر جوڑ اس کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہرن غائب ہوا اور باغ ندارد ہوا۔ نامعلوم سمت سے ایک آواز آتی ہے، آواز والا نظر نہیں آتا۔ شہزادے نے سوچا کہ اس آواز کی تھا دیکھوں اور بھید معلوم کروں، سو وہ اس آواز پر کھنچا چلا گیا۔ تھوڑا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ آواز بھی غائب ہو گئی۔ نہ آدمی نہ آدم ذات، نہ چرند نہ پرند، نہ پھول پتی۔ سامنے ویرانہ تھا اور ایک دریا بہتا تھا۔ شہزادے کو پیاس لگی، تیر کمان ایک طرف رکھ دریا کنارے جا بیٹھا، ہاتھ پانی میں ڈالا اور چلو پانی سے بھرا۔ دفتن کیا دیکھتا ہے کہ 2 گوری گوری باہیں پانی سے ابھری ہیں اور اس پر لپکتی ہیں۔ وہ جھجک کر پیچھے ہٹا۔ پیچھے ہٹنا تھا کہ پٹخنی کھائی اور غش کر گیا۔ جب آنکھ کھلی تو نہ وہ دریا نہ وہ بلاوا بنی باہیں، وہ قلعے میں تھا، اور دیو اس پر لال پیلا ہو رہا تھا، اور دیو نے اس کے سارے بدن میں سوئیاں گودی اور اسے کوٹری میں ڈال دیا۔ اور شہزادی نے سوچا کہ یہ وہی شہزادہ ہے، اور اس نے سوچا کہ کیا یہ اجنبی بھی سوئیاں نکل جانے کے ساتھ جاگ کھڑا ہوگا، مگر پھر اس نے سوچا کہ وہ تو کہانی تھی، اور اس خیال کے ساتھ اس نے اس کے زندہ ہو جانے کے خیال کو رفع دفع کر دیا۔ لیکن اگر یہ جسم ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے تو میں اسے کس اذیت سے نجات دلا رہی ہوں۔ اور شہزادی نے اپنے لہو لہان پوروں پر نظر ڈالی، اور اس کے سمجھ میں نہ آیا کہ اس کی اس اذیت کی منزل کیا ہے۔ اذیت کی منزل اس کی سمجھ میں نہ آئی، پھر بھی اس کی انگلیاں سوئیاں چنتی رہی اور اس کی پوریں خونم خون ہو گئی۔ اور پھر اس نے گمان کیا کہ جب یہ سب سوئیاں نکل جائیں گی تو اجنبی جیتا جاگتا اٹھ کھڑا ہوگا، اور اب اسے یہ گمان کرنے کے ساتھ نہ تو حیرانی ہوئی نہ شک نے گھیرا، آپ اسے یقین آ گیا، اور اس نے زیادہ پھرتی سے سوئیاں چننی شروع کر دی۔ وہ اس تصور میں مگن تھی کہ اب سوئیاں نکلیں اور اب اجنبی زندہ ہو، اور اس آن اسے گمان ہوا کہ سوئیاں اس کے بدن سے نکل رہی ہیں۔ جب ہم دوسرے کی سوئیاں نکالتے ہیں تو اپنی بھی سوئیاں نکالتے ہیں، تو کیا میرے بدن میں سوئیاں بیندھی تھیں؟ اسے سخت حیرت ہوئی۔ اس نے بہت دھیان کیا کہ سوئیاں کب اور کیسے اس میں پیوست ہوئیں، پر اسے کچھ یاد نہ آیا۔ ہم اپنے اندر سوئیاں بیندھی لیے پھرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ سوئیاں کب اور کیسے ہم میں سما گئیں۔ شہزادی نے بدن کی ساری سوئیاں بین ڈالی، اس کی پوریں خون میں تربتر تھیں، اور اس کا بدن پھول کی مثال شگفتہ تھا، اور اس نے اجنبی پر سر سے پیر تک نظر ڈالی۔ سر کے سوا سارے بدن کی سوئیاں چنی گئی تھیں، اور بدن میں حرارت کی ایک رواں دواں تھی۔ یہ دیکھ کر شہزادی خوش ہوئی،
اس نے سوچا کہ سر کی سوئیاں جلدی جلدی نکالوں کہ کام کا انجام بخیر ہو اور اجنبی میں جان آئے۔ شہزادی نے سر کی سوئیاں ترت پھرت چنی۔ دھوپ ڈلتے ڈلتے اس نے سب سوئیاں نکال ڈالی، بس ایک سوئی بیچ دماغ پھنسی رہ گئی، اور شہزادی نے اجنبی کے بیدار ہوتے بدن پر ایک نظر ڈالی اور اپنے آپ پر غور کیا کہ جیسے وہ کھل رہی ہے، کہ جیسے اس کے 6 در کھل چکے ہیں اور وہ 7ویں در کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ حیران حیران وہ دہلیز پر کھڑی رہی، پھر آپ ہی آپ اس کے دل میں ایک ڈر سماتا چلا گیا۔ اس نے بیدار ہوتے اجنبی کو ڈری ڈری نظروں سے دیکھا اور اپنے کھلتے ہوئے آپے پر غور کیا، اور اس نے تشویش سے سوچا کہ وہ دماغ میں پھنسی سوئی کو نکالے یا نہ نکالے۔ فیصلے کی گھڑی اس پر پھر منڈلانے لگی تھی۔ وہ تشویش میں تھی کہ آخری سوئی کو نکالا جائے یا نہ نکالا جائے۔ وہ کچھ فیصلہ نہ کر سکی، بس ایک تذبذب میں اس نے سوئی کو پوروں سے پکڑا اور پھر جھجک کر چھوڑ دیا، اور بیدار اجنبی پھر ساکت ہو گیا۔ شہزادی نے ایک تعصف کے ساتھ اجنبی کے ساکت جسم کو دیکھا، پھر اپنی لہو لہان پوروں پر نظر کی۔ عین اسی گھڑی قلعے کے در و دیوار کانپنے اور دیو دونگتا دہاڑتا قلعے میں داخل ہوا۔ اس نے شہزادی کو 7ویں کوٹری کھولنے کی سزا یہ دی کہ اس پہ تو کوڑی بانس برسائے، چابیوں کا گچھا اس سے چھینا اور 7 کوٹریاں بند کر گرجتا برستا اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ اس دن کے بعد شہزادی پھر ویران ہو گئی۔ چپ چاپ اداس اداس گھومنا شروع کرتی تو پھر کنی کی طرح گھومتی رہتی، اور خفقانی بنی سارے قلعے میں بھٹکتی پھرتی۔ بیٹھ جاتی تو بس بیٹھی ہی رہتی، اور وہ روئی اور بولی کہ اکیلے میں میرا جی گھبراتا ہے۔ اور دیو نے اسے انگار آنکھوں سے دیکھا اور روز کی طرح اسے اکیلے چھوڑ گرجتا برستا باہر نکل گیا۔